ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਵੀ ਭੇਜੋ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। तो ਮੁਫਤੀ एक ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਓ ਦਿਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰफ हाईलाइट्स ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ डॉक्टर साहब प्लीज। हाँ, मैं वो ज़रा ढूंढ रहा हूँ, वो मैंने बंद कर दिया था। वो मैं मुफ्ती साहब इंग्लिश में है। मैं आपको उसका आर्गूमेंट बता देता हूँ। उसने ये फैसला की तारीख इस पर लिखी है, ये 6 फरवरी का फैसला है। और काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस ने ये डिसीजन लिखा है। इस डिसीजन के मैं आपको बताऊं 4 सफ़े का डिसीजन है। मेरे पास 4 सफ़े ही हैं इसके। मैं आपको इसका डबल टैप प्लीज गाइस, प्लीज एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, डबल टैप। हाँ जी, तो उसने कुरान पाक के हवाले दिए हैं इस फैसले में। वो कहता है कि ये आपको पता है ना कि इस पर किस चीज़ का मुकदमा था? नहीं ना पता, वो सारी स्टोरी बता। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये आदमी है, इसका नाम है शेख उस्मान करीमुद्दीन। ये चनाब नगर का रहने वाला है और एक प्रेस का मालिक है कहा जाता है। इस पर यह मुकदमा था कि ये तफसीर सगीर को तकसीम कर रहा था और इस पर 295 और 298 के अंडर मुकदमा कायम किया गया और इसको सजा हुई उस पर। तो ये मुकदमा किस सन में हुआ था? ये पिछले साल जनवरी में मेरा ख्याल इसको सजा हुई। मुझे ठीक डेट नहीं सजा तो ही, पकड़ा कब गया, कब ये तकसीम कर रहा था, कोई है अगर इलम में तो? हाँ, उसमें कुछ मैं आपको पढ़ देता हूँ। कहता है थ्रू दिस पिटीशन द पिटिशनर सीक्स द डिलीशन ऑफ सर्टेन चार्जेस फ्रॉम चार्ज फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम। कहता है ये उसने अपील दायर की है ना, पिटीशन। कहता है कि जो जिस पर मुकदमा है वो बाज़ सेक्शंस को, बाज़ जो इल्ज़ामात अपने पर मिटाना चाहता है कि वो ठीक नहीं है। कहता है द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, यानी बैरिस्टर जो है उसका, स्टेट्स that petitioner was charged for 3 offences pursuant to the case arising out of FIR 661 registered against him on 6 December 2022। 6 दिसंबर 2022 को इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। 3 इल्ज़ाम थे और ये चनाब नगर में दर्ज हुआ। The 3 offences for which the petitioner is charged were under A. Section 7 read with Section 9 of the Punjab Holy Quran Printing and Recording Act 2011। पहला इल्ज़ाम था कि कुरान पाक का जो एक्ट है ना, जो कहता है कुरान पाक का ना आप गलत तर्जमा कर सकते हैं, ना आप इसमें तहरीफ कर सकते हैं, और ये सेक्शन 7 है। कहता है कि पहला इल्ज़ाम कि उसने उसकी खिलाफ वर्जी की है। दूसरा इल्ज़ाम यह है कि अंडर सेक्शन 298C ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड 1860 1860, लोग कहते हैं पाकिस्तान ने ये कानून बनाया। ये कानून PCC जो है पाकिस्तान, PPC जो पाकिस्तान का पीनल कोड है वो 1860 का और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। कहता था कि 298C और 295B के तहत इस पर मुकदमा था। 298C उसने लिखा है, दूसरा इल्ज़ाम उसके अंडर है। और तीसरा इल्ज़ाम अंडर सेक्शन 295B के है। तो एक इल्ज़ाम 295B, फिर 298C का, और फिर एक 2011 का जो एक्ट है उसके अंडर के कुरान पाक को ठीक से पब्लिश करें। ठीक हो गई बात मुफ्ती साहब? जी जी, ये हो गया क्लियर। हाँ, तो 3 इल्ज़ामात। इसको सजा कितनी हुई थी, क्या हुई थी?
वो आगे मैं पढ़ देता हूँ, मतलब मैंने भी जैसे किसी ने डाली है ये इंटरनेट पर। ये कहता है कि सेकंड पैराग्राफ में, इट वाज alleged in the FIR that the petitioner was distributing, disseminating a proscribed book, यानी कि जिसका वो जो जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है, ये कहा गया कि एक ऐसी किताब तकसीम कर रहा है जिसकी इजाज़त नहीं है, और उसका नाम लिखा है तफसीर सगीर, उसका नाम है जो ये तकसीम करता था, वही जिसमें बहुत सारी तहरीफात हैं। कहता है लर्नड काउंसिल सबमिट्स दैट डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिसेमिनेटिंग ए प्रेस्क्राइब्ड बुक वाज मेड एन ऑफेंस बाय द पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2021। कहता है कि ये कुरान का गलत तर्जमा शाया करना और उसको तकसीम करना 2021 में पंजाब में एक कानून जारी हुआ था जिसका नाम था प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ होली कुरान, कुरान का छापना और डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में कानून बना दिया गया, कादियानी नहीं कर सकते हैं, ये उसके अंडर उसको किया गया था। Whereas the FIR alleges that practitioner had done this in 2019. कहता है कि इसका बयान ये है कि उसने ये तकसीम कुरान पाक जो है 2019 में किया था, जबकि पंजाब में ये एक्ट 2021 में आया। आप समझ गए मुफ्ती साहब? जी जी जी। हाँ, कहता है उससे 2 साल पहले मैंने किया तो ये कैसे जुर्म हो गया, उस वक्त तो जुर्म था ही नहीं। We have examined the original law and the charges made to it and the contention of the learned counsel that said offences were incorporated into the law in 2021 is correct. कहता है चीफ जस्टिस लिख रहा है ये फैज ईसा कि हमने कानून को देखा है और हम इस बात को मानते हैं। कंटेंशन कहते हैं कि उनका जो राय है वो ये है कि ये जो कानून के मुताबिक कह रहा है कि कानून 2021 का है और उसने ये काम 2019 में किया था, तो फायज ईसा कह रहा है बात ठीक ही है। आगे तीसरा पैराग्राफ वो लिख रहा है, कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान stipulates that person can't be charged for something which was not an offense when it was done. Article 12(1) of the Constitution stipulates that. वो अब हवाला दे रहा है कानून का, कहता है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो देखें 2 किताबें हैं कानून की। जब कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वो एक अलग किताब है, जब 295 298 है वो एक अलग किताब है। कॉन्स्टिट्यूशन सिविल लॉ है। कहता है पाकिस्तान का जो सिविल लॉ है कि आपने गवर्नमेंट कैसे करनी है, अदालत कैसे चलानी है, वो कहते स्टिपुलेट मतलब कहता है कि एक आदमी जिसने जुर्म कानून बनने से पहले किया है और उस वक्त उसके खिलाफ कानून नहीं था, उसको आप उसकी सजा नहीं दे सकते। उस पर वो कानून का हवाला देता है, कहता है जो सेक्शन 12 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसका सेक्शन 1 जो है आर्टिकल 12 का सेक्शन 1, नो लॉ शैल ऑथराइज द पनिशमेंट ऑफ ए पर्सन, कि कोई कानून किसी को सजा नहीं दे सकता ये 2 वजहों से। पहली वजह, फॉर एन एक्ट ऑफ ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम ऑफ एक्ट और ओमिशन। कहता है कि ऐसा काम किसी ने किया हो जिसके बारे में जब वो काम कर रहा था तो उस वक्त कानून था ही नहीं, कहता उसको सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि कानून बाद में बना है 2021 में। बी, वो ये कहता है फॉर एन ऑफेंस बाय ए पेनल्टी ग्रेटर देन और ऑफ ए काइंड डिफरेंट फ्रॉम द पेनल्टी प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ फॉर दैट ऑफेंस एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड। कहता है कि अगर उसको सजा दी भी जाए तो वो सजा जो है ना उस वक्त जो कानून राइजुल वक्त है उसके मुताबिक देनी चाहिए थी।
اس کے لفظ یہ ہیں کہ دی پینلٹی پریسکرائب بائی لا فار دیٹ offense ایٹ دی ٹائم offense was committed. کہتا ہے کہ کوئی جرم جس وقت کر رہا ہے نا اس کی سزا اس وقت کے لاگو قانون کے مطابق ہوتی ہے. مطلب اس کا ایک قانونی آرگومنٹ ہے آرٹیکل 12 کا, ٹھیک کہہ رہا ہے. اور اس نے پٹیشن اس لیے فائل کی ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے ڈسٹریبیوشن 2019 میں کی تھی, قانون 2021 میں آیا ہے تو مجھے سزا غلط دی گئی. آپ سمجھ گئے نا مفتی صاحب؟ مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ؟ جی مائک میوٹ تھا, معذرت, بالکل سمجھ رہا ہوں. ہاں جی, آپ مجھ سے پوچھ لیں اگر, کیونکہ میں کوشش کروں گا اس کا ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں لگتا کہ جسٹس بات ٹھیک کر رہے؟ نہیں, ابھی تک ایسا ہی لگ رہا ہے. آپ آگے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. یہ پرابلم آگے سے ہے. اس نے اس بات کو بیس بنا کر ہم سب کو کافر قرار دے دیا. اچھا کرے, آگے کیا لکھے؟ ہاں آگے آپ دیکھیں نا, وہ اس کی جب ڈسکرپشن بیان کرتا ہے نا تو وہ بڑی ان ایکسیپٹیبل سی کرتا ہے. کہتا ہے therefore since in the year 2019 the distribution dissemination of prescribed book was not an offense, the practitioner could not have been charged for it. تو بات ٹھیک ہے کہ کہتا ہے 2019 میں تو یہ 2021 والا قانون نہیں تھا, تو آپ کسی کو 2019 میں 2021 والے قانون کی سزا نہیں دے سکتے. اور آپ نے بھی کہا کہ ٹھیک بات کر رہا ہے, تو اس حد تک ہم مانتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے. آگے لکھتا ہے پیراگراف 4 جو اس کا ہے, ایز ریگارڈ دی offences under the section 298C and 298B of the Pakistan Penal Code for which the petitioner is also charged, his learned counsel submits. یعنی کہتا ہے کہ یہ جو 298C اور 295B کے تحت اس کو جرم عائد کیا گیا ہے, اس کا بیرسٹر کہہ رہا ہے, اس کو لرنڈ کاؤنسل کہتے ہیں عام طور پر انگریزی میں, that neither the FIR nor the police report, چلان اس نے بریکٹ میں لکھا ہے, submitted after investigation by police alleges that petitioner had done any of the acts mentioned therein to constitute these offences. کہتا ہے کہ اس کو جو 298C اور 295B کے تحت جو اس پر جرم عائد کیا گیا یا چلان کیا گیا ہے, تو اس کا بیرسٹر کہہ رہا ہے اس نے تو وہ اس آئین کے تحت کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے. اور کہتا ہے پولیس جس نے یہ انویسٹیگیشن کیا وہ بھی کہتی ہے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا. یہ آپ کو پتہ لگ گیا نا, اس نے ان دونوں جرائم کو کہا کہ یہ ہوئے ہی نہیں ہے. ہاں یہاں پہ ڈنڈی مار کے ہے نا, یہ بہت بڑی ڈنڈی مار گیا ہے. یہ پچھلی باتیں تو چلو اس کی سمجھ آ رہی تھی کہ قانون بعد میں بنائے اور مقدمہ پہلے درج ہوا ہے. ہاں نہیں, جرم پہلے ہوا ہے, قانون بعد میں بنا ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, قانون بعد میں بنا ہے جرم پہلے کیا گیا. بالکل, تو وہ ہم مان لیتے ہیں, بات ٹھیک ہے, وہ تو مان لیتے ہیں. لیکن اگلی بات جو ہے نا یہ والی ہے قابل اعتراض اور قابل گرفت. ہاں جی, آپ آگے سنیں. یہ اس کے بعد تو جناب مفتی بنا ہوا ہے, آپ پوچھو ہی نہ, یہ گل ہے تو مفتیاں کا مفتی بن گیا ہے. بالکل, اسی لیے تو میں نے کہا کہ یہ مجھے کم از کم خود تو سمجھ آئے. ابھی تک مجھے خود ہی نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ یہ ماجرا ہوا کیا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہو گیا. اب آپ سمجھ گئے نا, اس نے کہا کہ 298C اور 295B جو ہے وہ جرم ہوا ہی نہیں ہے, ثابت ہی نہیں ہے اس پر, کہ اس نے جناب غلط ترجمے تقسیم کیے, لوگوں کو گمراہ کیا, اور یہ بنتا ہے انڈر اس کے جرم تو بنتا ہے. خیر آپ سن لیں آگے, پیراگراف 5 اس کا یہ ہے, دی لرنڈ کاؤنسل ریپرزینٹنگ دی کمپلیننٹ read out the FIR, but nothing is stated wherein to constitute the offences under 298C and 29AB of Pakistan Penal Code. کہتا ہے اس کے بیرسٹر نے جو شکایت تھی اس کے خلاف وہ پڑھی ہے, اور کہتا ہے مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ 298 یا 295 کی کوئی خلاف ورزی ہے. کہتا ہے کہ ادھر مجھے نہیں لگتا.
The challan is also silent in this regard. کہتا ہے جو چلان لکھا گیا उसमें بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ان دو سیکشن کے تحت کوئی سزا دی جائے. ٹھیک ہے. The charge framed on 24th June 2023 by the additional session judge Lalia to the extent of charging the petitioner for the offences under sections 298C and 298B of the PPC did not accord with the provisions of the chapter یہ میرے خیال اس نے لکھا ہے کوئی 21 یا کچھ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا آف دی کوڈ آف کرمنل پروسیجرز 1898 which pertain to the charge. کہتا ہے کہ اس کو ایڈیشنل سیشن جج لالیاں جو ہے اس نے جو اس کو چارج کیا ہے 298C اور 298B کا وہ ایک چیپٹر کا نمبر دیتا ہے جو ہے کوڈ آف کرمنل. اب قانون کی میں آپ کو بات بتا دوں, ایک ہوتا ہے قانون جیسے PPC ہے پاکستان پینل کوڈ, جب کسی کو چارج کیا جاتا ہے اور مقدمہ شروع ہوتا ہے تو اس کو ایک پروسیجرل ریفرنس دیا جاتا ہے کہ اس کا پروسیجرل انسٹرکشن اسے کہتے ہیں, اس کی ایک الگ کتاب ہوتی ہے. تو کہتا ہے اس کتاب کے مطابق تو اس پر اس نے غلط فیصلہ دیا لالیاں کے جو ایڈیشنل میجسٹریٹ کیا لکھتا ہے اس کو ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ 1898 کے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے مطابق نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ پہلا جج جو تھا سیشن جج اس نے غلط فیصلہ کیا which pertain to the charge جس کے نتیجے میں یہ اس پر الزام لگا. The instant case is also not one wherein the charge could be altered or where the petitioners could have been convicted of a lesser offense to those under section 298C or 298B of the PPC. Therefore, the offense under the section 298C and 295B of PPC are removed from the charge framed against the petitioner. وہ کہتا ہے کہ جو کیس ہے اس کا اس میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جو ہمیں کہے کہ اس کے خلاف جو الزام ہے اس کو یا بدل دیا جائے یا اس سے کم کر دیا جائے, بلکہ کہتا ہے کہ 298 295 لگتی ہی نہیں ہے, اس لیے یہ چارج اس پر ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ایک پورا ہو گیا. ہاں یہ پیراگراف پورا ہو گیا. اس نے کہا ہے کہ جو سیشن جج کا فیصلہ تھا 24 جون 2023 کا کہ اس نے 298 295 کی خلاف ورزی کی ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے. اب سمری بتا رہا ہوں, اور وہ اس کے خیال میں یہ دونوں جو الزام ہیں یہ نکال دو اس سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں میں ایک ویڈیو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت ہو. مفتی صاحب سب آپ کی انسٹرکشن پر ہے. ہم تو یہ نا حسن بھائی ہیں ہمارے, تو اس وکیل کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو وکیل یہ کیس لڑ رہا ہے. اب سنیے. السلام علیکم. ویو آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا. ناظرین, پاکستان کے آئین, قوانین اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق قادیانیوں پر پاکستان میں کئی قانونی پابندیاں عائد کی گئی ہیں. قادیانی نہ تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, اپنی عبادت کے طریقے کو نماز نہیں کہہ سکتے, اپنی عبادت گاہیں مسجد کی طرز پر بھی نہیں بنا سکتے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قادیانی ان قوانین اور آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف آئین میں درج اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو تسلیم نہیں کرتے, اس کے ساتھ ساتھ قادیانی غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے ہیں, اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کی طرز پر بھی بناتے ہیں اور قرآن مجید اور اس کے تحریف شدہ ترجمے کی اشاعت اور تباعت بھی کرتے ہیں. اور مبینہ طور پر اس تحریف شدہ ترجمے قرآن کو نہ صرف پاکستان بلکہ بڑے پیمانے پر پاکستان سے باہر بھی بھیجا جاتا ہے. قادیانی جماعت کی جانب سے تحریف شدہ ترجمہ قرآن کی اشاعت اور تباعت کے حوالے سے 2022 میں مبارک احمد قادیانی جو کہ قادیانی مدرسۃ الحفظ کا پرنسپل ہے اس پر FIR کا اندراج کیا گیا.
جس کے بعد جنوری 2023 میں اس مبارک احمد قادیانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ دن قبل سپریم کورٹ نے اس قادیانی ملزم مبارک احمد کو اس کیس میں ضمانت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس اہم آرڈر پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کیا ہے سینئر ایڈوکیٹ راؤ عبدالرحیم صاحب نے۔ راؤ عبدالرحیم صاحب اس اہم کیس کی لیگل ٹیم کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ سینئر لائر ہیں۔ عبدالرحیم صاحب السلام علیکم جی، پروگرام جوائن کرنے کا شکریہ۔ وعلیکم السلام رونا صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی۔ عبدالرحیم صاحب اس کیس کا پس منظر کیا ہے؟ کیس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ تحریف شدہ ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک کے مصحف کی جو طباعت ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ایک عرصے سے ہم لگے ہوئے ہیں، ہماری پوری ٹیم لگی ہوئی ہے اس کام کے لیے، اور ہم نے مختلف جگہوں پر اس کی وقتاً فوقتاً درخواستیں دی۔ یہ 2018 میں جا کے ہمیں ایک ریٹ کرنی پڑی جس کا 2019 میں فیصلہ ہوا لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس فیصلے سے نیکسٹ ویک پر اگلے ہی دن انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ قادیانیوں نے ایک خبر چلائی تھی کہ اس ہفتے جو نصرت جہاں کالج فار وومن کا گراؤنڈ ہے وہاں پر مدرسۃ الحفظ اور مدرسہ عائشہ کی سالانہ تقریبات ہوں گی، جہاں پر انعامات، اسناد اور مرزا مسرور کے دستخطوں کے ساتھ قرآن ترجمے والے جو تحریف شدہ ترجمہ کے قرآن پاک کے مصحف ہیں وہ تقسیم ہو گئے۔ ہم نے 6 تاریخ کو یہ اپلیکیشن دے دی تھانے میں، 7 تاریخ کو یہ تقریب ہو گئی۔ 6 کو درخواست اس لیے دی تھی کہ اس تقریب کو فوری روکا جائے، یہ خلاف قانون امر ہے تو اس کو روکا جائے۔ 7 تاریخ کو یہ تقریب ہوئی، وہاں پر یعنی شاہد گواہ ہیں، انہوں نے دیکھا اس ساری تقریب کو۔ 14 تاریخ کو ہم نے دوبارہ اپلیکیشن دی کہ اس پر ایکشن لیا جائے۔ اس پر 14/3/2019 سے مختلف JIT مختلف تحقیقات شروع کر دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف قانونی جدوجہد کتنا مشکل ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے اگر کسی صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ درخواست لے کر جائیں گے اور وہ فوری FIR درج کر دیں گے، وہ اس سے پہلے پورا ایک سلسلے سے ایک مشینری سے گزار دیتے ہیں۔ تو یہ 2019 میں جب یہ چلتا رہا کام، یہ ہم مختلف JIT بھگتتے رہے، مختلف آفیسرز کے سامنے پیش ہوئے۔ الٹیمیٹ 2020 میں ہم نے امپلیمنٹیشن کے لیے دوبارہ ریٹ کر دی، جس کا فیصلہ 2022 میں جا کر یہ FIR درج ہوئی اس کے فیصلے کے نتیجے میں۔ اور یہ FIR حسن معاویہ کے نام سے ضرور درج ہوئی کیونکہ درخواست ہم نے دی یہاں بھی قرآن بورڈ میں بھی، لیکن بیسیکلی یہ قرآن بورڈ کا لیٹر تھا جو ذریعہ DPO پہنچا، اور یہ ریاست کا ایک ادارہ ہے قرآن بورڈ، میرا یا آپ کا نہیں ہے، تو اسٹیٹ کی طرف سے یہ FIR درج ہوئی۔ بیسیکلی ظاہری بات ہے اسٹیٹ خود تو کچھ نہیں دیکھ رہی، ہم نے اسٹیٹ کو یہ سارا کچھ بتایا، اسٹیٹ کے انفارمر ہم تھے، ہمارا نام کیونکہ اس درخواست کے اوپر تھا اس لیے یہ FIR میں درج کر دیا گیا۔ ایشو ایک آخری بڑا اہم پورشن ہے، یہ قرآن پاک تھا یا کتاب تھی، اس ججمنٹ کے حوالے سے اس میں کیونکہ بات ہوگی۔ یہ میرے پاس قرآن پاک کا مصحف ہے، یہ ترجمہ ہے، اس میں مجھے بتائیے اس کو کیا کہیں گے آپ، ترجمہ کہیں گے یا قرآن پاک کہیں گے؟ یہ قرآن پاک کے ساتھ ترجمہ کیا ہوا ہے، تو اگر کوئی اور ایسی کتاب لکھے گا تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ بک لکھی ہوئی ہے وہ، یا وہ قرآن پاک کا مصحف ہے جو اس میں تحریف کی گئی؟ میرا جو پاکستانی شہری ہے وہ تو عربی نہیں جانتا، وہ اس کو عربی نسخے کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کی ٹرانسلیشن جو ہو رہی ہے اسی سے اس کو پتہ چلے گا اس کا کیا مقصد ہے، اور اگر ٹرانسلیشن میں تحریف ہو گئی تو وہ کیا سمجھے گا کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، جو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا جا رہا ہے۔ یہ میرے پاس اس سے بھی آگے میں چلتا ہوں، معرف القرآن کا نسخہ ہے، مجھے ذرا بتائیے کہ یہ اس کو آپ کیا کہیں گے، قرآن پاک کا نسخہ کہیں گے یا کوئی کتاب کہیں گے اس کو؟ یہ راستہ بتا رہا ہے، یہ ٹرانسلیشن کو مزید تشریح کر رہا ہے ایک مصنف جو ہے کہ قرآن پاک کے ان الفاظ کی کا مطلب یہ ہے، تو اس کو قرآن پاک کیسے نہیں کہا جا سکتا، یہ بک کیسے ہو گئی ہے؟ یہ بڑا اہم چیز تھی جو اس فیصلے کے اندر ہوئی، جو آپ نے سوال کیا، یہ پورا پس منظر یہ ہے اس کا۔ یہ 2018 سے بھی پہلے کی جدوجہد ہے، جس پہ جا کر 2019 کی درخواست پر یہ FIR درج ہوئی ہے۔ میں دکھا دیتا ہوں FIR، اس 2019 کی FIR جو ہے ہماری،
یہ 6/12/2022 کو درج ہو رہی ہے، اور 6/12/2022 تک ہم مسلسل درخواستیں دے رہے ہیں کہ یہ تمام ادارے چل رہے ہیں، ان تمام اداروں کو بند کریں، ان تمام اداروں کے اندر یہ کتابیں چل رہی ہیں، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ جب اریسٹ ہوتا ہے 2023 کے جنوری کے اندر، تو اس کے یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ جناب ہم یہ کتابیں چلا رہے ہیں، یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور آج تک سپریم کورٹ تک قادیانیوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتابیں ہماری نہیں ہیں، یہ ہم چلا نہیں رہے، یہ ہم آج بھی وہاں پر کتابیں نہیں شیئر ہو رہی. تو یہ ایسا ایشو نہیں ہے، یہ اس پوری صورتحال کا پس منظر ہے. رؤف صاحب، پاکستان میں قرآن مجید اور اس کے ترجمے کی اشاعت اور طباعت کے حوالے سے کون سے قوانین موجود ہیں اور یہ کب بنائے گئے؟ حسن صاحب، آپ نے جو پوچھا ہے کہ قوانین کیا ہیں قرآن پاک کی پرنٹنگ کے بارے میں، تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیں 2011 سے یہ سفر اگر ہم جدید دور کا لے لیں تو 2011 میں جو قرآن ایکٹ بنا اس کے اندر کوئی بھی قادیانی قرآن پاک کی، قادیانی کوئی غیر مسلم قادیانی اسپیشلی کوئی بھی وہ قرآن پاک کی پرنٹنگ نہیں کر سکتا، اس پر یہ بین ہے. قرآن پاک سے متعلق کوئی کاروبار نہیں کر سکتا. قرآن پاک کی جو تفسیر ہیں، جو قرآن پاک کے ترجمے ہیں، ان کی پرنٹنگ نہیں کر سکتا. یہ قرآن بورڈ کے ایکٹ کے مطابق یہ قابل سزا جرم ہے سیکشن 7 کے اندر، اور اس کی سزا ہے سیکشن 9 کے اندر، جو آج کل 3 سے 7 سال تک ہے. اور جب یہ ایکٹ پاس ہوا 2016 میں تو اس کی سزا 3 سال تھی. 11 میں جب یہ ایکٹ پاس ہوا، 21 کی امینڈمنٹ میں یہ سزا بڑھا کے 7 سال تک کر دی گئی. اور دیگر سزائیں ہیں. اگر قرآن پاک کی وہ جو انحراف کر رہا ہے یا جو بھی تحریف کر رہا ہے اس سے ریلیٹڈ مواد سے اگر کوئی اور جرم بنتا ہے تو وہ سیکشن بھی لگے ہوئے ان پہ. اب یہ تو تھا ایک سلسلہ. 2017 میں قرآن بورڈ نے یہ جو سارے نسخے تھے، جتنی بھی ٹرانسلیشن تھی، جتنے بھی ترجمے تھے، جتنے بھی نسخے تھے، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیومن رائٹ سیل کے آرڈر پر اور سپریم کورٹ وزیر اعظم پاکستان کے حکم پہ یہ پورے تمام کے تمام جتنے بھی نسخے تھے ان کو ریویزٹ کیا اور بتایا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، اور ان کو بین کیا. تو بین کالعدم یا بین مٹیریل رکھنا یہ خود جرم ہے. اب ان ساری چیزوں کے بعد آپ دیکھیں کہ پرنٹنگ کے حوالے سے یہ بیان حلفی ہے، یہ بیان حلفی دینا پڑتا ہے پبلشر کو. اس بیان حلفی کے اندر واضح طور پہ ان کے قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو قرآن ایکٹ کے ضابطے کے مطابق شیڈول جاری ہوا ہے، جس میں لکھا وہ حلف دے گا کہ میرا قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں اپنے آپ کو احمدی کہتا ہوں. یہ حلف ہوگا اور تب اس کو یہ لائسنس جاری ہو سکے گا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو ہمارا 295B ہے وہ اس پہ اٹریکٹ ہوتا ہے، جہاں آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفائل، اور ڈیفائل کیا ہے؟ پیور کو ان پیور کر دینا، ملاوٹ کرنا. یہ ڈیفائل ہے جو سپیریئر کورٹس کے لارجر بینچ نے جس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. یہ اس کے بعد 298C ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ قادیانی جب خود کو اسلام یا شاعر اسلام استعمال کرتے ہیں. قرآن پاک تو شاعر سے بھی آگے ہے، قرآن پاک تو کے بغیر تو دین کچھ نہیں ہے. تو بنیاد کو بھی اگر کوئی استعمال کرتا ہے کہ یہ ہماری ہے ان کی نہیں ہے تو پھر اس پہ 298C اٹریکٹیو ہو جائے گا. ابھی یہ ریلیونٹ سیکشنز تھے. میں اس کیس کی حد تک آ جاتا ہوں کہ اس کیس میں کیا چیزیں تھیں. اس کیس کی جو فرد جرم ہے وہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، میں یہ آپ کی اسکرین پہ فرد جرم دکھا رہا ہوں. یہ اس میں سیکشن 7 سیکشن 9 جو ہے پنجاب قرآن ایکٹ کا لگا ہوا ہے، 298C ہے اور 295B ہے. یہ 4 سیکشن لگے ہوئے تھے اس پہ. ان 4 سیکشنز کا یہ ٹرائل تھا. اب آتے ہیں آگے جو آپ نے پوچھا مجھ سے، اس کا جواب تو یہیں تک ہے. پھر آگے اگر آپ کچھ پوچھتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. رؤف صاحب، سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہا گیا ہے کہ
कादियानी मुलजिम ने जुर्म कानून बनने से पहले किया है, यानी कुरान एक्ट की के जो सेक्शंस का जो सेक्शन 7 और 9 है उसका इस पर इतलाक नहीं होता। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? राना साहब, सेक्शन 7 और 9 कुरान एक्ट का कैसे नहीं बनता? आप मुझे इसकी, ये मेरी आखिरी जो दरख्वास्त है ना इनके खिलाफ, वो 12/12/2022 की है और अमेंडमेंट जो है ये 2021 में हुई है। कैसे नहीं बनती है सेक्शन 9? सेक्शन 7 2011 और सेक्शन 9 जो है ये कैसे नहीं अट्रैक्ट होता है? दूसरा, चले मैं उस एप्लीकेशन को छोड़ देता हूँ। एक आदमी ने एप्लीकेशन दी कि इस एक्स के पास जो क्लैशनकोफ है ये इलीगल रखी हुई है, इसने ये डेली निकलता है, लेकिन पुलिस में वो FIR दरख्वास्त चली गई, FIR नहीं काटती। ये दरख्वास्त दी गई आपके पंजाब से के हवाले से बात करता हूँ, 2013 में जब 13/20/65 जो था ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था। उसके बाद ये 15 में आके नॉन बेलेबल हो गया। 13 की दरख्वास्त पे उन्होंने 16 में जाके छापा पड़ा और उससे क्लैशनकोफ रिकवर हो गई। तो अब मुझे बताइए कि क्या बेलेबल होगा ऑफेंस या नॉन बेलेबल होगा? ये कह के कि इसकी दरख्वास्त क्योंकि 2013 में है, रिकवरी 2015 में हुई, 2015 में भी वो जुर्म है और 2013 में भी वो जुर्म है, तो दोनों सेक्शन लगेगा नहीं, जिसमें ग्रेटर है उसमें आएगा ना ये। अब यही काम मेरे साथ हुआ। 2019 से हमने दरखास्तें दी हुई 2022 तक, और जिस रोज़ ये पकड़ा गया 2023 में, तो ये खुद कह रहा है कि मैं ये सारी कुरान पाक के जो तहरीफ शुदा कुरान पाक हैं ये तकसीम कर रहा हूँ, मेरे मदरसे में पढ़ाए जा रहे हैं, मैं उसकी तबलीग कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? ये सेक्शन ऐड नहीं होगा। अब आते हैं 295 की तरफ, कुरान पाक की तौहीन। डिफाइल को मैंने अर्ज़ किया आपको कि डिफाइल का मतलब क्या है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी में देख लें, अनप्योर करना, प्योर को अनप्योर करना, मिलावट करना, रद्दो बदल करना। तो ये क्या है कुरान पाक का? मैंने आपको कुरान पाक दिखा दिया। कुरान पाक की के जो मफहूम है उन पूरे मफहूम को, ट्रांसलेशन को तब्दील कर दिया जाए, बताया ये जाए कि ये जो अरबी में लिखा हुआ है ये नहीं, इसका ये कहा जा रहा है। सरकार दो आलम के ऊपर जो वही उतर रही है वो ये उतर रही है। मुझे तो अरबी नहीं आती, मैंने तो उसका मतलब समझ के पता चलना है कुरान पाक को, तो क्या वो कुरान पाक नहीं है? अब 298C पे आ जाते हैं, तो ये कुरान पाक की तौहीन और ये सारी की सारी चीज़ें शायर इस्लाम तक की पाबंदी है। एक सेक्शन 31 है, आर्टिकल 31 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है कि मेरी लाइफ जो है वो भी स्टेट ने प्रोक्योर करनी है अकॉर्डिंग टू इस्लाम चले। वो करेक्शन कुरान पाक की उसने रखनी है। कहाँ जाएगा वो आर्टिकल? आर्टिकल 20 पे भी मैं आ रहा हूँ, जो बात आप कर रहे हैं, जिस वजह से आपने मुझे तलब फरमाया। मुझे ये बताइए कि ये कुरान पाक तौहीन है या नहीं है? ये कुरान बोर्ड के उलमा है जो इसके एक्सपर्ट है, मेरे और आपकी निस्बत। ये तमाम मसालिक के उलमा कह रहे हैं, इसमें देवबंदी मसलक भी है, इसमें बरेलवी मसलक भी है, इसमें शिया मसलक भी है, इसमें अहले हदीस मसलक भी है कि ये तौहीन है, ये तौहीन अमेज है, ये कुरान पाक की तौहीन है। ये कादियानी जो हैं औकात से ज़्यादा कानून की लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, ये गैर कानूनी अमल कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो पर्चा क्यों नहीं होगा? सेक्शन क्यों नहीं अट्रैक्ट होते? अब्दुल रहीम साहब, इस ऑर्डर में आयन के आर्टिकल 20 और मजहबी आज़ादी का भी जिक्र किया गया है। वैसे तो आर्टिकल 20 सब्जेक्ट टू लॉ है, लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है? राना साहब, आपने मजहबी आज़ादी का वाला जो जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि इनको मजहबी आज़ादी है उसकी बात की, और जिसके ऊपर ये आजकल दरख्वास्तें देते फिर रहे हैं तमाम इदारों को कि हमें बतौर कादियानी इस जजमेंट की रोशनी के अंदर तमाम अख्तियारात मिल गए हैं। अब ना कॉन्स्टिट्यूशन है और ना कानून है मुल्क के अंदर, अब हमें सब कुछ करने की परमिशन दी जाए और वहाँ पर लिख कर लगाया जाए कि हमारे खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं देगा। तो मेरी आपसे अर्ज़ ये है कि मजहबी आज़ादी पे भी बात कर लेते हैं। इस जजमेंट के अंदर लिखा गया ला इकराह फिद्दीन, कुरान पाक की ये आयत का
استعمال بہت سی جگہوں پہ ہم سننے کو ملتا ہے ہمیں، اور بلکہ ہر جگہ پر ہی سننے کو ملتا ہے جہاں پر بھی کسی نے لینئر کیوں لینا ہوتا ہے۔ عورت اور مرد جو ہے وہ رضامندی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو لا اکراہ فی الدین، کوڑے تو نہیں مارنے چاہیے، انہوں نے اپنی مرضی سے کی کر رہے ہیں لوگ۔ بہت سے جرائم ہو رہے ہیں، لا اکراہ فی الدین، کوئی نہیں سزا دینی چاہیے۔ اس میں کہا گیا کہ اللہ پاک نے حفاظت کا قرآن پاک کا بیڑا اٹھایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ علی آیت کے ساتھ، تو بالکل اٹھایا ہے، لیکن وہ کیسے ہوگی حفاظت؟ اللہ نے یہ کہا کہ انسان کے جو اوپر 2 فرشتے بٹھا دیے ہیں یہ اس کی حفاظت کریں گے، قتل کی سزا تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کی حفاظت تو ہے، بندہ مر گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی مارے قاتل کرے تو اس کو روکنا، گاڑ چھاڑ، یہ قانون، یہ سب کچھ تو ختم ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین کی جگہ پر ہے، اور جہاں پر سلطنت کا لا ہے وہ سلطنت کے قانون کے ذریعے ہوگا، اور قانون کی شکنی جو ہے وہ قانون مذہب کے اندر بھی جائز نہیں ہے، قانون آئین کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں مذہبی آزادی کا، تو میرے بھائی کوئی آپ نے جو سوال کیا مذہبی آزادی، وہ مذہب کون سا ہے جس کو آزادی چاہیے وہ بھی بتا دیں۔ پاکستان کے اندر اکثریت سے زیادہ اقلیت کو آزادی ہے، میرے لیے بہت سی ہرڈلز ہیں اور مجھے ان پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، میری اقلیت میرے شہری ہیں، ان کو ملنی چاہیے آزادی، مجھ سے زیادہ آزادی بھی مل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ مجھے بتائیں، سکھ ہیں، اسلام سے بعد کے مذہب کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گرو نانک صاحب جو ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو گرو گرانتھ ہے ان کی وہ کتاب ہے ہماری، تو بتائیں نا یہ گروہ کے ان کا نبی کون ہے؟ یہ بتائیں نا آ کے ریکارڈ پہ کہ ان کی کتاب کون سی ہے، یہ بتائیں نا ان کی شریعت کون سی ہے، یہ بتائیں نا کیا ان کا طریقہ کار کیا ہے، کس چیز کی میں نے ان کو آزادی چاہیے، وہ آزادی کے پرنسپل طے کر لینا بیٹھ کے ریاست کے ساتھ۔ قرآن کو وہ کہتے ہیں یہ قرآن ہمارا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، نبی کو وہ کہتے ہیں کہ جی احمد جو ہے نعوذ باللہ یہ ہمارے نبی کا نام تھا، قرآن میں اس لیے ذکر کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن پاک مسلمان ہم ہیں تم نہیں ہو، وہ تو قومی اسمبلی کے اندر بھی بات کرتے رہے کہ مسلمان ہم ہیں تم نہیں ہو، جس ٹائم ان کا یہ فیصلہ ہو رہا تھا اس ٹائم بھی وہ یہی بات کر رہے تھے۔ تو مذہبی آزادی اقلیتوں کو، اکثریتوں کو تو ہوگی، ڈکیتوں کو کون سی آزادی ہوتی ہے؟ ڈاکوؤں کو کون سی آزادی ہوتی ہے؟ یا قانون ماننے والوں کو آزادی ہوتی ہے، یا جو غلام ہیں ان کو وہ آزادی کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، جن پہ کوئی پابندیاں لگی ہیں وہ آزادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مجرم کون سی آزادی کی بات کر رہا ہوتا ہے؟ مجرم کو کون سی آزادی دینی ہے؟ بتا دیں وہ کون سی آزادی دینی ہے، وہ دے دی جائے گا ان کو۔ میرے ملک کے جو آئین ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس آئین میں اقلیتوں کو آزادی ہے، ان کو لکھا گیا ہے، لیکن ان کا کوئی آگے بایو ڈیٹا تو انہوں نے دینا ہے نا، یا وہ بھی ہم نے دینا ہے، تو دینا یہ بایو ڈیٹا اپنا، کیونکہ 298 بی اور سی یہ کہتی ہے کہ قرآن یہ استعمال نہیں کریں گے پرچہ ہوگا، مسجد یہ استعمال نہیں کریں گے پرچہ ہوگا، شاعر اسلام یہ استعمال نہیں کریں گے پرچہ ہوگا، اسلام کا نام استعمال نہیں کریں گے پرچہ ہوگا، اور جعل سازی پہ پرچے ہی ہوتے ہیں، جعل سازی پہ اور کون سا کام ہوتا ہے؟ میں کسی آدمی کو یہ کہوں کہ میں جج ہوں تو مجھ پہ پرچہ ہوگا، میں کسی آدمی کو یہ کہوں کہ جی میں فلاں صاحب میں ہوں تو پرچہ ہوگا نا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پاکستان کے آئین کی تشریح یہ کرے کہ آدھا آئین میں یہ پاکستان کا لے لیتا ہوں اور آدھا آئین میں انڈیا کا لے لیتا ہوں، اور یہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے میرا یہ آئین ہوگا، میں آدھا پاکستان والے کو مانوں گا پاکستان میں، لیکن آدھا پاکستان والے کو مانوں گا، آدھا انڈیا والے کو مانوں گا، چل جائے گا؟ تو یہ کیسے قرآن میں رد و بدل کر کے چلا رہے ہیں؟ کون سی کمیونٹی ہے؟ یہاں تو ہر طرح کی کمیونٹی ہے، پھر ڈکیتوں کی بھی کمیونٹی ہے، جو ریاست پاکستان کو نقصان، انہوں نے اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا ریاست پاکستان کو۔ طالبان کو لے لیں، وہ بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ گلا کاٹ دو کسی کا، تو وہاں پہ کیا پرابلم ہے؟
اگر آئین کا سیکشن نہیں، آرٹیکل نہیں چینج ہو سکتا، اس کی تشریحات چینج نہیں ہو سکتی، تو قرآن کی تشریحات اور قرآن کی آیات کیسے چینج ہو سکتی ہیں، ان کے ترجمے کیسے چینج ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے مل سکتی ہے آزادی؟ آزادی لیں اپنے مذہب کی. سکھ یہ تو نہیں کہتا کہ قرآن جو ہے یہ میرا ہے، سکھ کو مذہبی آزادی ہے نا. سکھ یہ تو نہیں کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نعوذ باللہ گرو نانک ہیں، یہ تو نہیں وہ کہتا. یہ کہتے ہیں یہ پرابلم ہے. اور کون سی اقلیت ہے یہ اکثریت کو تنگ کرنا، اس کا نام اقلیت ہے؟ پاکستان کے مذہب کو، پاکستان کے آئین کو توڑنا یہ اقلیت ہے؟ یہ آزادی چاہیے تو یہ آزادی پاکستان کے آئین کے اندر تو نہیں ہے. اور اس کو بہت سے ججمنٹس کے اندر بڑا واضح کر دیا گیا. اور ایسی کوئی آزادی جو ہے نہ ریاست پاکستان برداشت کر سکتی ہے، نہ عوام پاکستان برداشت کر سکتی ہے، اور نہ ہی یہ ججمنٹ ایسا کوئی فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے. آپ کے اس پروگرام کی تواسط سے ایک ریکویسٹ ہے میری. میں لا بائنڈنگ سٹیزن ہوں. میرا پورا فورم لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان ہمیشہ قانون کی پاسداری کرتا رہا، کرتا رہے گا. اور ہم اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے. جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر قانون کی عملداری دیکھنی ہے، قانون کی عملداری قائم کرنی ہے، تو پھر کیا راستہ رہ جاتا ہے میرے پاس؟ عدلیہ ہر دو صورت میں میں نے عدالت کا احترام کرنا ہے. میرے لیے جو ججز ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ علم میں ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ ان سے ہے کہ یہ بڑے حساس ایشوز ہیں. ہم بڑے نالائق لوگ ہیں. ہم جب یہ ایشو ایکسپلین کریں تو یہ 1-2 منٹ میں 20 سالوں کی جو جدوجہد ہے، یہ 20 سالوں کی جو رکاوٹیں ہیں، جو 20 سالوں کے مراحل ہیں، وہ 1-2 منٹ میں نہیں بتائے جا سکتے. کائنڈلی ہمیں پورا سن لیں تاکہ آپ اصل حقائق تک پہنچ جائیں. 298C اگر اس FIR میں نے آپ کو دے دی ہے نا، یہ اسکرین پر چلا لیں، آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر 298C نہیں بنتا، 295B جو ہے وہ نہیں بنتا. اس کی ورڈنگ کیا ہے؟ اس کی ورڈنگ پہ ہی بنتا ہے جہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ قرآن پاک ترجمہ، قرآن پاک مرزا طاہر تحریف شدہ ترجمہ قرآن پاک کے مصحف میر اسحاق جو سادہ لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور اس کی یہ جو ملزم پکڑا گیا جس کی ضمانت ہوئی ہے، یہ خود اس سے سارا نکلا کہ اس نے اتنے لوگوں کے اندر یہ جو مصحف ہے یہ تقسیم کیے. تو میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم نے عدالتوں کا احترام کرنا ہے. عدالتوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے کے لیے کوئی 3 کی بجائے ہمیں 10 منٹ دے دیا کریں. سن لیں، ہم آپ کے بچے ہیں. اس ملک کا امن ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے. میرا امن نہیں ہے، میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے عدالتی سسٹم کا بنیادی مقصد معاشرے میں امن قائم کرنا ہے تاکہ یہ ملک ترقی کرے. عبدالرحیم صاحب، پروگرام کے لیے ٹائم دینے کا بہت شکریہ. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے ٹائم دیا. ناظرین، اچھا یہ تو ویڈیو آپ نے سن لی ہے، یہ ساتھ یہ والی ویڈیو بھی ساتھ چلانی ضروری ہے، تھوڑا سا یہ بھی سن لیں. چل کے ساتھ میں ہوں حسن رانا. ناظرین، کچھ دن قبل سپریم کورٹ کی جانب سے مبینہ طور پر قادیانیوں کے حق میں آنے والے فیصلے کے بعد پاکستان کے مسلمانوں میں شدید اضطراب اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے. اس متنازع فیصلے کے آنے کے بعد جہاں مسلمان شدید بے چین ہیں، وہیں قادیانی اور ان کے سہولت کار جشن منا رہے ہیں. اس تمام تر کیس کا پس منظر قادیانی کی ضمانت اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اس خصوصی ویلاگ کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. قصہ کچھ یوں ہے کہ قادیانی پاکستان کے آئین میں غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کے بعد بھی آئین سے انحراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کرتے، اور نہ ہی 1984 میں بنائے گئے قوانین 298B اور C کو تسلیم کرتے ہیں. پاکستان میں قانونی طور پر قادیانی نہ تو اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی بھی صورت اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد اور اپنی عبادت کے طریقے کو نماز نہیں کہہ سکتے. لیکن ان دیگر پابندیوں کے ساتھ ساتھ قادیانی پاکستان میں نہ تو قرآن مجید چھاپ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو تقسیم کر سکتے ہیں.
اور ان تمام تر قوانین کی توثیق سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے میں کی جا چکی ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قادیانی ان تمام تر قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نہ صرف اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں بلکہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کی طرز پر بھی بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ترجمے میں تحریف بھی کرتے ہیں اور اس کی پاکستان میں اشاعت اور تباد بھی کرتے ہیں۔ قادیانیوں کے تحریف شدہ ترجمہ قرآن اور تفسیر کے نسخوں میں سے ایک نام تفسیر صغیر ہے، جو کہ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی لکھی ہوئی ہے، جس میں نہ صرف قرآن مجید کے ترجمے میں تحریف کی گئی ہے بلکہ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے نام پر چھپنے والی اس تفسیر صغیر میں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف اور مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، معاذ اللہ۔ 2019 میں قادیانیوں کے مرکز چناب نگر میں قادیانیوں کے ادارے مدرسۃ الحفظ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں نہ صرف تحریف شدہ ترجمہ قرآن کے نسخوں کو تقسیم کیا گیا بلکہ ہماری اطلاعات کے مطابق قرآن مجید کے تحریف شدہ ترجمے کے نسخوں کو پاکستان سے باہر بھی بھیجا گیا، اور جس کے خصوصی مناظر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ قادیانی مرکز کے مدرسۃ الحفظ میں ہونے والی یہ تقریب قادیانی جماعت پاکستان کے رہنماؤں خالد شاہ، ملک خالد مسعود، سلیم الدین اور قادیانی مدرسۃ الحفظ کے پرنسپل مبارک احمد وغیرہ کی سرپرستی میں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد 2022 میں مبارک احمد اور دیگر قادیانیوں کے خلاف 295B، 298C اور قرآن ایکٹ کی دفعات کے تحت FIR کا اندراج کیا گیا، مگر تقریباً 1 سال تک کسی بھی ملزم کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا۔ جنوری 2023 کو تحریف ترجمہ قرآن کی اشاعت کے اس کیس میں چناب نگر سے قادیانی مدرسۃ الحفظ کے پرنسپل مبارک احمد کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جس کے بعد قادیانی جماعت پاکستان کے شر پسند عناصر نے نہ صرف چناب نگر کی مین سڑک کو بلاک کر دیا بلکہ ان قادیانی شر پسند عناصر نے مبارک احمد قادیانی کو چھڑوانے کے لیے تھانہ چناب نگر میں دھاوا بول دیا، جس کے بعد مزید پولیس کی نفری طلب کرنے کے بعد حالات معمول پر آئے۔ تحریف شدہ ترجمہ قرآن کا یہ کیس سیشن کورٹ میں چلا۔ اس قادیانی مبارک احمد پر فرد جرم عائد کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملزم نے کیس کے دوران کسی بھی موقع پر یہ نہیں کہا کہ یہ جرم اس نے نہیں کیا۔ ہائی کورٹ سے ضمانت کی درخواست خارج ہونے کے بعد اس قادیانی نے سپریم کورٹ میں اس کیس کی ضمانت کے لیے مقدمہ دائر کیا، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ دن قبل جسٹس فائز عیسیٰ نے اس قادیانی ملزم کو نہ صرف ضمانت پر رہا کر دیا بلکہ اس کیس کی FIR میں سے کئی اہم دفعات 298C، 295B اور قرآن ایکٹ کے سیکشن 7 اور 9 کو بھی نکالنے کا حکم دے دیا، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں میں نہایت تشویش اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں قرآن ایکٹ کی دفعات کو FIR سے نکالنے کا حکم دیا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق کوئی بھی شخص جس نے پاکستان میں قرآن مجید یا اس کے ترجمے کی اشاعت کرنی ہوتی ہے، اس کو سب سے پہلے قرآن بورڈ سے قانونی اجازت درکار ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بیان حلفی دینا پڑتا ہے کہ وہ قادیانی یا لاہوری قادیانی نہیں ہے۔ چیف جسٹس کی خدمت میں گزارش ہے کہ جب قادیانی قرآن ایکٹ کے تحت قرآن مجید کو چھاپ ہی نہیں سکتے تو آپ نے FIR سے قرآن ایکٹ کی دفعات کو نکالنے کا حکم کیسے دے دیا؟ قرآن بورڈ جو کہ حکومتی ادارہ ہے، اس کے فیصلے کے مطابق قادیانیوں کے تحریف شدہ ترجمہ قرآن پر مشتمل تفسیر صغیر توہین پر مشتمل مواد ہے، تو آپ نے FIR سے توہین قرآن کے قوانین 298B کو نکالنے کا حکم کیسے دے دیا؟ پاکستان کے قانون کے مطابق قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے اور ساتھ ہی کسی بھی اسلامی مواد کو شائع نہیں کر سکتے، تو آپ نے FIR سے 298C کی دفعہ کو نکالنے کا حکم کیسے دے دیا؟ اب آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت ہر شخص کو اپنے مذہب کی آزادی ہے، تو چیف جسٹس صاحب جس آئین کی کتاب میں یہ آرٹیکل 20 لکھا ہوا ہے، اس کے آرٹیکل 20 کے شروع میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ آرٹیکل 20 قانون کے تابع یعنی سبجیکٹ ٹو لا ہے، اور پاکستان کا قانون یہ ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک مذہبی آزادی اور قادیانیت کا تعلق ہے تو کیا قادیانی آئین میں درج اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو تسلیم کرتے ہیں؟ جی نہیں، وہ تو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دھونس اور زبردستی سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ان کی اپنی کتابوں میں درج ہے کہ قادیانیوں یعنی احمدیوں کے علاوہ تمام مسلمان کافر ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے فیصلے کے بعد
کیا اب پاکستان میں قادیانی تحریف شدہ ترجمہ قرآن پر مشتمل قرآن کو چھاپیں اور تقسیم کریں اور کروڑوں کی تعداد میں پائے جانے والے مسلمان ان کی اس مذہبی دہشت گردی کا شکار ہو جائیں؟ قادیانی جو کہ اپنے آپ کو مذہبی اقلیت تسلیم ہی نہیں کرتے، آپ نے ان کی مذہبی آزادی کا تو ذکر کر دیا، لیکن یہ کون سا اصول ہے کہ آئین کو نہ ماننے والوں کو تو آزادی اور کروڑوں مسلمانوں کے حقوق کی پامالی؟ تصویر کا اصل رخ یہ ہے کہ قادیانیوں نے اسلام کے متوازی ایک نیا دین کھڑا کیا جس کا نام احمدی اسلام رکھا۔ قادیانی جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں، مرزا کے اوپر اترنے والے شیطانی الہامات کو وحی کا درجہ دیتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کی باتوں کو حدیث کا درجہ دیتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کی بیٹی کو سیدۃ النساء کہتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی گستاخی یہ کہ مرزا غلام قادیانی کو نعوذ باللہ ثانی محمد یعنی محمد رسول اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ چیف جسٹس صاحب آپ خود بتائیں کہ جس مذہب کی آزادی کا آپ کہہ رہے ہیں، کیا ان شیطانی عقائد کی اشاعت کی ترویج اور تبلیغ کی اجازت پاکستان کے مسلمانوں میں دی جا سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں کے انہی کفری عقائد کی بنا پر نہ صرف پاکستان کی قومی اسمبلی بلکہ مسلمانوں کے عالمی نمائندہ تنظیم OIC اور ورلڈ مسلم لیگ نے بھی قادیانیوں اور ان کے دیگر فرقوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ چیف جسٹس صاحب آپ نے اپنے فیصلے میں قرآن کی آیت لا اکراہ فی الدین کا ذکر تو کر دیا، تو ہم بھی تو یہی مانتے ہیں کہ مذہب اختیار کرنے میں کسی پر کوئی جبر نہیں، مگر مذہب کے نام پر مسلمانوں کو کافر کہنا، مسلمانوں کو گالیاں دینا اور قرآن مجید کے ترجمے میں تحریف کرنے کا کیا ان چیزوں کی کسی کو اجازت ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے سپریم کورٹ کے لارجر بینچوں کے فیصلے موجود ہیں اور وہی لاگو رہیں گے۔ قادیانی اگر مذہبی آزادی چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آئین میں درج اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو تسلیم کریں اور پھر اپنے کسی حقوق کا مطالبہ کریں۔ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس میں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آئین اور قوانین ختم نبوت کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی سازش پوری ہو سکے۔ چیف جسٹس صاحب میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے فیصلے پر برائے مہربانی نظر ثانی کریں اور تحریف شدہ ترجمہ قرآن کے اس کیس کے قادیانی ملزموں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچائیں اور نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اپنا نصیب بنائیں۔ ختم نبوت زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ حضرت اچھا، یہاں پر ایک بڑی قابل توجہ بات ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جناب؟ جی مفتی صاحب میں موجود۔ میں آپ تمام حضرات کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جب یہ کیس درج ہوا تو قادیانی جو اپنے ترجمہ قرآن تقسیم کر رہے تھے تو ایک قادیانی نے جیلم کی اکیڈمی کے اندر مرزا جونیئر جیلمی سے یہی سوال کیا تھا مبارک احمد قادیانی والے کیس کے اوپر کہ قادیانی باہر ترجمے والا قرآن تقسیم کر رہے ہیں، آیا وہ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے اوپر مرزا جونیئر جیلمی صاحب جو ارشاد فرماتے ہیں وہ سماعت کیجئے۔ قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں۔ ایگری اسلام کی خدمت ہے۔ قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے، ویسے تو میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا۔ یہ کہیں گے کہ قرآن ترجمے سے پڑھنا چھوڑ دیں کہ ڈوڑا روند مار دو یارا، پیٹ سے آپ آ کے بیٹھ گئے ہو، یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے قرآن ترجمے سے پڑھنا، تو یہ دو نمبری چھوڑ دیں۔ اور پھر میں نے دیکھیں بارہا یہ بات کی ہے، آپ ان سے بھی جا کے قرآن کا ترجمہ کروائیں نا، اگر ان کو اردو یا انگلش آتی ہو وہ وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کی عربی لنگوسٹک کا بنتا ہے۔ ترجمے میں کون کیسے بدل سکتا ہے مجھے بتائیں، تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہ ترجمے بدل گئے؟ 8 ٹرانسلیشنز آف قرآن اور علماء کا دھوکہ، یہ بیسیکلی رنگ میں بھانگ ڈال رہے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں، اور یہ قرآن کے دشمن ہے کہ جی وہ ترجمے کون سا ترجمہ بدلا ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئے کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا، اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے۔ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے۔
ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا. اہل سنت نے, اہل تشیع نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا, سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے. بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے, تشریح کے طور پہ, لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے. لفظی طور پہ خاتم مہر کو کہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے؟ جی دوستو, آپ حضرات نے سن لیا کہ ہو نہ ہو کہ ایک سازش کے ذریعے سے یہ کام ہوا ہے, اور اس جسٹس فائز عیسیٰ نے جو یہ جناب فیصلہ کیا ہے یہ مرزا جونیئر جیلمی کے کہنے پر کیا ہو, کیونکہ یہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کا نمائندہ ہے اور قادیانیت کو پروموٹ کر رہا ہے, اور مرزا مسرور کا یہ جناب پہلوٹا بچہ ہے. تو یہ کوئی آپس میں نہ کوئی تاریں جڑ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس کے اوپر کیا فرماتے ہیں؟ میں کیا درست سمجھاؤں یا غلط, یا اس کے اوپر کوئی تبصرہ آپ کرنا چاہیں؟ ہاں, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کا فیصلہ ہے کہ جرم 2019 میں ہوا اور قانون 2021 میں بنا, بالکل غلط بیانی ہے اور دروغ گوئی ہے اس قاضی فائز کی. کیونکہ ابھی وہ جو وکیل ہے انہوں نے بتایا, اور میرے علم میں بھی یہ بات تھا کہ سیکشن 7 جو ہے قرآن ایکٹ کا وہ 2011 کا ہے, اور سیکشن 9 جو ہے قرآن ایکٹ کا 2016 کا ہے. پہلے ان کی سزا 3 سال تھی اور 2021 میں بڑھا کر 7 سال کر دی گئی. اس لیے یہ کہنا کہ جرم بعد میں ہوا ہے قانون بن کے, بالکل غلط بات ہے. یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والی اس نے بات کی ہے یہ فائز عیسیٰ نے, اور اس کا بڑا سخت جو ہے محاسبہ ہونا چاہیے, اس بات پر نوٹس لینا چاہیے. تو پہلی بات یہ کہ اس کا یہ پہلا جرم جو اس نے معاف کیا ایک جھوٹ اور دروغ گائی کی بنا پر, جو آپ نے ابھی ہمیں ویڈیو بھی سنائی. تو اس لیے پہلے میں نے, چونکہ سیکشن بڑی دیر ہوئی نہیں پڑھا تھا, تو اب میں نے جب ویڈیو سنی تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ سیکشن 2011 اور 2016 کے ہیں. اس کے بعد اس نے سیکشن 20 جو ہے جو مذہبی آزادی دیتا ہے اس کی غلط ڈیفینیشن کی ہے, اور وہ غلط ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ مذہبی آزادی اس کو ہوتی ہے, جیسے اس نے قرآن پاک کو بہت غلط کوٹ کیا, آپ اس کو بتا دیں اگر میں اس کو ٹھیک نہیں بتا رہا. قرآن پاک کی جو آیت ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. اس میں لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. دین ڈیفینیشن آپ کو مجھ سے بہتر آتی ہے, وہ ایک سیٹ ہوتا ہے بلیف کا, کہ ہاں عقائد کا ایک سیٹ ہے جس کا ایک الگ نام ہے, ایک الگ کتاب ہے, ایک الگ عقیدہ ہے, ایک آئیڈینٹی ہے, شناخت ہے کسی قوم کی یا لوگوں کی. جیسے ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, وہ دین ہے ان کا ایک. اب سوال یہ پوچھنا ہے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ سے کہ قادیانیوں کا کون سا دین ہے جس پر انہیں لا اکراہ فی الدین کے زمرے میں شامل کر دیا جائے. قادیانی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, وہی بات کہتے ہیں جو مسیلمہ الکذاب کہتا تھا کہ جو مجھے پیغمبر صادق نہیں مانتا اس کا اسلام غیر مقبول ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہہ دیا کہ جو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اس کا اسلام ہے ہی نہیں, وہ مسلمان ہی نہیں. یہی قادیانی کہتے ہیں. پہلے تو سپریم کورٹ ہمیں اس بات کا جواب دے کہ قادیانی, یہی وہ وکیل صاحب بھی دونوں ویڈیوز میں یہی ہو رہا تھا کہ قادیانی ڈیفائن کریں, اور قادیانی ڈیفائن کرتے ہیں, کہتے ہیں قرآن ہمارا ہے اور تذکرہ اس کی نئی فارم ہے, اور آپ کو تو مجھ سے کہیں زیادہ پتہ ہے ان کے عقائد کا. اور قادیانی کہتے ہیں حقیقی اسلام تو ہم ہے جو مسیلمہ کذاب کہتا تھا. تو اگر اس کا دین مان لیا جائے تو قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ قادیانیت ایک سچی ہے, اس کا ایک دین ہے, اس کا ایک نبی ہے, وہ بھی سچا ہے.
کیونکہ اگر ہم دین تسلیم کر لیں تو اس کو بطور دین اس نے آزادی دے دی ہے، حالانکہ وہ دھوکہ اور فراڈ ہے جیسے سب لوگوں نے کہا. تو اگر یہ فیصلہ ہے اس قاضی فائز کا، اس نے تو پوری امت مسلمہ کو کافر قرار دے دیا. اور اوپر سے جی ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، ایک شیخ صاحب نیچے بیٹھے ہیں، اگر وہ اوپر آنا چاہیں تو نہیں نہیں شیخ صاحب تشریف لے آئیں اوپر. آپ مفتی صاحب اجازت ہے؟ جی جی بالکل اجازت. ہاں ایک شیخ صاحب تشریف لائیں پلیز. ہاں آگے شیخ صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب. میرے خیال شیخ صاحب کا مائک کام نہیں کر رہا اس وقت. تو شیخ صاحب کو تو علم ہوگا کہ یہ بات، تو میرا یہ ویو ہے کہ اگر فائز عیسیٰ صاحب سمجھتے ہیں کہ قادیانیت کا ایک دین ہے اور اسے دین کے زمرے میں داخل کر کے آزادی دیتے ہیں، تو وہ اصل میں کہتے ہیں کہ قادیانیت بالکل سچا ہے، دین اسلام تو ان کا دین ہے اور ہم سب کافر. اور یہ 1974 کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے اور پاکستان کے آئین کی، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے، اور پاکستان پینل کوڈ کی بھی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے اور سر عام کی ہے. اور پہلے تو ہم سمجھے تھے کہ شاید پہلے ایک دو پیراگراف ٹھیک ہیں، لیکن وہ بھی غلط ہیں. جب ہم قانون کا پتہ لگ گیا تو اس آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملتی ہے. اور انہوں نے 298 اور 295 کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور اس کی ایک غلط انٹرپریٹیشن امت مسلمہ نے پیش کی ہے. جی شیخ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شیخ صاحب آپ کو میرے خیال سے مائک ٹھیک نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا ٹھیک کریں. ابھی بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آ رہی ہے شیخ صاحب. ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے. جی اچھا مفتی مبشر شاہ صاحب، میں کام شروع کرنے لگا ہوں، آپ موڈینیٹر ہیں ٹھیک ہے؟ تو میں نہیں شاہد بھائی میں بھی جانے لگا ہوں. رات بھر جاگے ہیں تو میں تھوڑی سی بیٹھ کے گفتگو سنوں گا. شیخ صاحب بھی آگے ہیں تو پھر میں جاؤں گا، تو آپ ٹھیک ہو گیا. کسی اور کی ذمہ داری لگا کے جائیں. ڈاکٹر مطلب صاحب شیخ صاحب کا نہیں، شیخ صاحب کا ڈاکٹر ویو صاحب لے کر تو چلے میرا ٹھیک خیال ہے. ہاں شیخ صاحب کا ویو لیتے ہیں. مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ جی جی ہاں جی ہاں جی شیخ صاحب آپ نے سنا ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہاں، یہ فیصلے میں پر؟ نے ایکچولی اس کو میں ہی لے کے آیا تھا کہ، اور اس پہ میں ان کو مانگتا رہا ہوں قادیانی حضرات سے کہ بات کریں. وہ بھی نہیں کر رہے تھے، ہمارے مسلمانوں میں سے نہیں کر رہے تھے. شکر ہے آپ لوگوں نے شروع کیا ہے اس کو. میں تو یہ 6 تاریخ کا فیصلہ ہے، 6 فروری کا، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ جب الیکشن کا ٹائم تھا اس وقت کیا گیا اور کسی کا خیال ادھر نہیں گیا. بٹ اینی وے ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ کہ کیا یہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کو مطلب کسی لحاظ سے برائب کر کے یہ کروایا گیا، یا قاضی فائز عیسیٰ کے مطلب سیاسی طور پہ نظریات کچھ ایسے کہ اب پھر مذہبی کارڈ کھیلا جائے اور جس کو بھی بچانا ہے اس کو بچایا جائے. مطلب یہ ایک چیز غور کرنے والی. لیکن اپارٹ فرام دیٹ ہم ڈائریکٹلی فیصلے پہ آتے ہیں. فیصلے کے اندر ایک چیز جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ قرآن تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. یہ کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے کہ مسلمان اس کو لے کے کہیں کہ جی یہ ہماری کتاب ہے. یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. یہ بیس بنا کر فیصلہ کیا گیا کہ اس کو
وہ جو چاہے وہ ترجمہ اپنا کریں اور اپنی اس تعلیم کا مطلب اظہار جو ہے یا اپنے تربیت اپنے لوگوں کی جو کرنی ہے، وہاں پہ تبلیغ نہیں ہے کہ یہ پبلکلی تبلیغ کریں گے، نہیں، ود ان دیئر فور والز، کہ یہ لوگ اپنی جو بھی ترجمہ کرتے ہیں اس کی مطلب آزادی سے وہ بات کر سکتے ہیں اپنے۔ اب جو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے 74 کے اندر، اس کے ساتھ یہ کنٹراڈکٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے کر دی ہیں کہ یہ ختم کیا جائے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے جو میں بڑے پچھلے ایک ہفتے سے پوچھ رہا ہوں ان قادیانی حضرات سے، کہ بھئی آپ کا تو ایک بچہ جو ہے وہ ذرا سا بھی کوئی کسی کلاس میں یا کسی کی کوئی فرسٹ ڈویژن آ جائے یا کسی معاملے میں کوئی تھوڑا سا بھی پتہ چلے کہ اس نے نمایاں کارکردگی کی ہے، تو آپ تو اتنا لمبا چوڑا جشن کرتے ہیں اور یہ خوشیاں مناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھ لو جی کہ ہمارے بچے، ہمارے لوگ جو ہیں مسلمانوں کی نسبت کتنا۔ تو یہ جو ایک فیصلہ ہوا ہے سرین آپ کے حق میں، اس پہ آپ لوگ ابھی تک کیوں خاموش ہیں؟ مسرور نے کوئی بیان کیوں نہیں دیا؟ مسرور نے چراغاں کیوں نہیں کیا؟ یہ ایسی کیا چیز ہے؟ اس کے اوپر وہ بالکل مطلب وہ ایک آئے تھے قادیانی صاحب، مطلب میں پروگرام کر رہا تھا تو اس میں کہنے لگے جی کہ جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو وہ اس نے پنجابی میں کہا کہ یہ فیصلہ گونگلوں تو مٹی چاڑی ہے جی انہوں نے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس دوسری طرف ذرا سی بات جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ ان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ چراغاں کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ جس کی یہ رونا تھا ان کو کہ جی ہمیں بات نہیں کرنے دی جاتی، ہمیں اپنے مذہب پہ عمل نہیں کرنے دیا جاتا، اس پہ پوری آزادی مل گئی ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ ان کے نزدیک یہ کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ چیزیں آرام سے بیٹھ کے اور پاکستان میں علماء کی توجہ اس طرف دلوانے اور اس جو قانون کے طالب علم ہیں، جو قانون کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وکلاء حضرات، ان کو اس طرف کہ جی یہ فیصلہ جو ہوا ہے یہ خود دیکھیں، یہ حالانکہ یہ آٹومیٹیکلی یہ چیلنج ہو جانا چاہیے یہ فیصلہ جو ہے، لیکن پھر بھی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنا ہم فرض پورا کرتے ہوئے کہ اس کی ان چیزوں کی طرف توجہ دیں کہ انہوں نے جو کچھ پاکستان کے بارے میں اور جو کچھ دین اسلام کے بارے میں جو اس کا تاثر دیا ہے، جو اس کی شکل انہوں نے ویسٹ کے اندر پیش کی ہے کہ جی احمدیت از دا ٹرو اسلام، جو اسلام کی مسلمانوں سے شناخت چھیننے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے مطلب آپ کو ہم کو یہ کام جو ہے یہ بالکل پوری مطلب پرائرٹی کے اوپر یہ کرنا ہوگا، میری تو یہ گزارش۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ہاں جی، بہت شکریہ، ہم بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ فرمائیں کچھ۔ جی اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی تو یہ کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، قرآن خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ پھر مرزا غلام قادیانی کا بیٹا کلمۃ الفصل کے اندر واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، قرآن کہاں پر موجود ہے؟ قرآن تو موجود ہی نہیں ہے، قرآن تو دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اب ضرورت یہ پیش آئی کہ جناب دوبارہ اب محمد کو قادیان کے اندر اتارا جائے اور اس کے اوپر اب دوبارہ قرآن نازل کیا جائے۔ جب یہ جو قرآن آج یہ چھاپ رہے ہیں اور جس کا پھر ترجمہ اور تفسیر کر کے تفسیر صغیر اور کبیر، اور پھر یہ جناب مرزا طاہر چھاپ رہا ہے یا ان کے دوسرے خلیفوں نے جو کچھ چھاپا یا مرزا قادیانی نے جو چھاپا، جو کچھ بھی لکھا، تو وہ قرآن کے نام کے اوپر چھپا ہے نا سب کچھ۔ اور قرآن کون سا ہے؟ قرآن تو منہ کی باتیں ہیں نا مرزا قادیانی کی۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 87 کے اوپر وہ کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اور
کلمات الفصل کے صفحہ 173 کے اوپر وہ مرزے کا بیٹا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے. اب سن لیا آپ لوگوں نے. پھر ایک جگہ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 407 کے اوپر کہتا ہے خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو 20 جز سے کم نہیں بنے گا. جز سپارے کو کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر نازل ہونے والا جو کلام ہے وہ اگر جمع کرو گے تو 20 پاروں کا ایک بن جائے گا، خدا کی الہامی کتاب. تو جب یہ ساری سٹیٹمنٹس موجود ہیں، ان کی موجودگی کے اندر یہ بھی وہ مجرم اور ملزم نے یہ خود تسلیم بھی کیا کہ بھائی میں نے کیا ہے یہ کام، میں نے قادیانی ترجمے والے قرآن میں نے تقسیم کیے ہیں، بلکہ وہ پڑھاتا رہا ہے. تو پھر جسٹس صاحب نے، جو کہ ایک ایسے ملک کے جسٹس ہیں کہ جہاں پر 1974 کی اسمبلی میں فیصلہ ہو چکا ان کے بارے میں، 2 ٹوک فیصلہ ہو چکا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور شعار اسلام یہ استعمال نہیں کر سکتے. بھائی قرآن یہ شعار اسلام میں سے ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو مسلمانوں کے ساتھ منسوب ہے، جو اسلام کے ساتھ منسوب ہے. جب قرآن کا نام آئے گا تو دوسری طرف اسلام ذہن میں آئے گا، اسلام آئے گا تو دوسری طرف قرآن ذہن میں آئے گا. تو یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں قرآن اور اسلام. تو کیا جسٹس صاحب یہ کیا چھوٹے جو پڑھے ہیں ان کو نہیں پتا یہ قانون سارے؟ کیا یہ 1974 کی اسمبلی کے فیصلے کو نہیں تسلیم کرتے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب؟ اور میں تو ابھی میرے یہ چیزیں ذہن میں آ رہی تھیں کہ ان ایسے لوگوں کو جسٹس بناتا کون ہے؟ کون جج بناتا ہے؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایسے لوگوں کو جسٹس بنا دیا؟ اور کیا ان جسٹس صاحبان، ان جج صاحبان کا پھر آگے سے کوئی محاسبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ کوئی ان کے اوپر والا کوئی قانون ہو کہ جو ان کی پکڑ کرے کہ تم کیا کر رہے ہو، سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید. I'm sorry مفتی صاحب، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو. جی آپ کی یہ جو بات ہے نا یہ بہت وزن رکھتی ہے. اصل جو چیز آ رہی ہے نا وہ یہی آ رہی ہے کہ یہ جتنے بھی قانون کے سے متعلقہ محکمے ہوتے ہیں، مقننہ ہماری ہوتی ہے جو قانون بناتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ اسلامک لا جو ہے یہ پڑھا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ دیکھا ہوتا ہے. دے نو دیٹ. اور قوانین بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی کو یہ بتایا جائے کہ اذان جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک کال ہے اللہ کی طرف بلانے کی. جو چرچ کے اوپر گھنٹہ لگا ہوا ہے جب اس کو بجاتے ہیں تو وہ بلاتے ہیں اپنی طرف کہ آ جاؤ. اسی طرح مندر میں، گردوارہ میں یا سیناگوگ میں ان کے اپنے انداز ہیں، یہ مخصوص نشانیاں ہیں، یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن جن الفاظ سے کھیلا گیا ہے جو میں نے عرض کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب اللہ جو ہے، قرآن جو ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. اب اس کو جو مانتے چلے جائیں گے، قرآن دین اسلام پیش کر رہا ہے اور اس کو ماننے والا مسلمان ہو رہا ہے. جو فائز عیسیٰ نے بات کی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب انسانوں کے لیے ہے، اس کا جو بھی کوئی کرنا چاہے. اب چیز یہ تھی یہاں پہ جو اصل بات کرنے والی وہ یہ ہے
کہ کیا پاکستان جو ایک اسلامی مملکت کہلاتا ہے، اسلامی ملک کہلاتا ہے، کیا اس کے اندر کوئی ایسی اتھارٹی ہے جس کی اجازت کے بغیر قرآن کا ترجمہ، اس کی اپروول کے بغیر قرآن کا ترجمہ پبلش نہیں ہو سکتا؟ اور اگر تو ہر ایک کو اجازت ملی ہے کہ جو جی چاہے کرے، پھر تو یہ فائز عیسیٰ صاحب ٹھیک ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے کنسلٹ کرتے، دیکھتے اس چیز کو کہ کیا یہ اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے، کیا اس کے پاس اس اتھارٹی کی اجازت ہے۔ سب سے بڑی چیز شیخ صاحب میں ذرا بڑی معذرت سے، ایسا ایکٹ موجود ہے، اس کو 2011 قرآن پرنٹنگ اینڈ ڈسیمینیشن ایکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا سیکشن اس کو اس نے اگنور کیوں کیا؟ اس نے بس اس نے اس کا نام بھی نہیں لیا، نام تو لیا ہے لیکن اس نے اس کو بالکل اوور رول کر دیا ہے۔ اور اب یہی بات آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، یہی چیز ہے جو ہاں، وہاں پر ان کے بارے میں سٹیٹمنٹ شامل ہے کہ قرآن کا ترجمہ شائع کرنے والا یہ سٹیٹمنٹ دے گا کہ اس کا تعلق جماعت قادیانیہ یا جماعت لاہوریہ سے بالکل نہیں ہے، ورنہ وہ نہیں پبلش کر سکتے۔ اب سوال ہے کہ کیا اس شخص نے کسی کے پریشر میں آ کے، کوئی رشوت لے کے، مطلب وہ کون سا اس کا فعل ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا؟ اس کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے، بالکل ڈیمانڈ کرنی چاہیے آپ کو۔ یہی تو میں پوچھ رہا تھا کہ کوئی ان لوگوں کے اوپر کون ہوتا ہے؟ پریزیڈنٹ مفتی صاحب، پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا، اگر کوئی جج یا چیف جسٹس کوئی ایسا معاملہ کرے اور اس کے خلاف ایکشن لینا ہو تو یہ اختیار صرف صدر مملکت کو ہے، اور اس کی پٹیشن کا نام ریفرنس ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے خلاف 4 سال یا 5 سال پہلے فراڈ اور دھوکہ دہی کا ریفرنس فائل ہوا تھا، بعد میں سیٹلمنٹ انہوں نے آپس میں کوئی کر لی۔ اور میں آپ کو ایک اس کے بارے میں بڑی عجیب بات بتاؤں، اس کا دادا جو ہے نا فائز عیسیٰ کا، اس کا نام جلال الدین ہے، وہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، قندھار کے صوبے میں وہ جج تھا، قاضی تھا قندھار کا۔ وہ عبداللطیف جو ہے اس کا ہم اثر ہے اور اس کا دوست ہے، اس کا دادا جلال الدین کہا جاتا ہے۔ جب اس نے غداری کی، وہ جو دوست محمد خان تھا امیر کابل کا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے دادے نے بھی اس کے خلاف مہم شروع کی ہوئی تھی اپنے ہزارہ قبیلے میں۔ تو جب عبداللطیف خان تو پکڑا گیا نا، عبداللطیف تو، لیکن اس کا دادا جلال الدین فرار ہو گیا۔ یہ بڑی عجیب کوئنسیڈنس ہے، جب بھی اینٹیں اٹھائیں تو کوئی نہ کوئی لنک نکل آتا ہے۔ تو یہ وہی ہے نا کہ جو شہید اس کو مانتے ہیں، بالکل وہی شخص امام حسین سے زیادہ جس کی عبداللطیف ہاں جی اس کا ہم اثر تھا، اس کا دادا جلال الدین، جو 2 بکریاں ذبح ہوں گی والے والا جو ہے۔ بالکل شیخ صاحب وہی۔ چلے میں ایسے اچھا صاحبان، آپ حضرات تشریف رکھیں، میں پوری رات ہی جاگتا رہا تو آپ آرام کریں، آپ آرام کریں، کچھ سونے کا ارادہ ہے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، ڈاکٹر صاحب اور ہوسٹ جناب شاہد صاحب اور دیگر صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب آپ مفتی صاحب تشریف